नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन मोहतरम, सिलसिला अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से ये दूसरी गुफ्तगू है और इस गुफ्तगू में अक़ीदा ख़त्म नबूवत को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की चंद आयात करीमा की रोशनी में बयान किया जाएगा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में यूँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार फ़ज़ाइल व कमालात का हमें ज़िक्र मिलता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में यूँ तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार फ़ज़ाइल व कमालात का तज़किरा मिलता है। उन फ़ज़ाइल व कमालात में जो सबसे अहम नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की फ़ज़ीलत बयान हुई, वो फ़ज़ीलत नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का आखिरी नबी और रसूल होना है। एक तहकीक के मुताबिक कुरान मजीद में तकरीबन 100 आयात करीमा ऐसी हैं कि जिनसे नबी करीम अलैहिस्सलाम के आखिरी नबी और रसूल होने का हमें वाज़ेह तौर पर सरीहन पैगाम मिलता है। इस हवाले से मैं चंद आयात करीमा आपके सामने पेश करूँगा, इस दरख्वास्त के साथ जिन सूरतों में ये आयात मौजूद हैं उन सूरतों का नाम और इनका नंबर आप ज़रूर याद कर लें, क्योंकि इर्द गिर्द फ़ित्ने इनकार ख़त्म नबूवत बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसे बदकिस्मती से बहुत सारे साहिबाने इक़्तिदार की हिमायत भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हासिल हो चुकी है। तो ऐसे हालात में हम पर लाजिम है कि हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की उन आयात करीमा को याद कर लें या कम अज़ कम उनका मफ़हूम अपने जहन में बिठा लें, ताकि अगर कोई बदबातिन हमारे सामने आकर इस अक़ीदे पर ज़रब लगाने की कोशिश करे तो हम उसके इस अमल को उसके मुंह पर मार सकें। ईमान की हिफाजत के लिए हमें हर तरह के इंतज़ामात करने की ज़रूरत है। तो चंद आयात करीमा आपके सामने अब पेश की जाएंगी। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि कुरान मजीद में तकरीबन 100 आयात करीमा में अक़ीदा ख़त्म नबूवत को सराहतन बयान किया गया है और इसका आगाज़ कुरान मजीद की इब्तदा से ही हो जाता है। इस हवाले से आप जानते हैं कि कुरान मजीद की जो सबसे तवील सूरह मुबारका है, जो तरतीब के एतबार से दूसरी सूरत है, वो सूरह अल बक़रा है। इस सूरत के बिल्कुल आगाज़ में, बल्कि पहले सफ़े में अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की चंद इलामतों को बयान फरमाया है कि जो मुत्तकीन हैं, जो अहले ईमान हैं, उनकी इलामात क्या हैं, उनकी निशानियाँ क्या हैं। उन इलामात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीन युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और वो लोग
ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے محبوب آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید، اور ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں ما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے نازل کیے گئے یعنی توریت، انجیل، زبور اور جملہ صحائف۔ اب اس آیت کریمہ پر غور کیا جائے تو عقیدہ ختم نبوت بالکل کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی یعنی اپنی کتابوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اہل ایمان اور متقین کی علامات میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کتابوں اور صحائف پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیے گئے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول کا آنا یا کسی نبی کا آنا مقصود ہوتا تو اللہ رب العزت یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ وما ينزل من بعدک، اور جو کتابیں یا جو وحی آپ کے بعد اتاری جائیں گی ان پر ایمان لانا بھی تقوی و پرہیزگاری کی علامت ہے، نشانی ہے اور ایمان کی علامت ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کا ذکر فرمایا، اور آپ سے پہلے جو مختلف انبیاء کرام اور رسول اعظام پر کتابیں اور صحائف نازل ہوئے ان کا ذکر تو فرمایا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد جو وحی آئے گی اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اور وہ اس لیے منقطع ہوگا کہ وحی رسول پر آتی ہے۔ تو جب رسول اور نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی ملعون، جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا، وہ اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 2 میں لکھتا ہے کہ حق یہ ہے کہ خدا کی وہ پاک وحی جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں نہ ایک دفعہ بلکہ 100 دفعہ۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ جو وحی مجھ پر نازل ہوئی اس میں ایک دفعہ نہیں بلکہ سینکڑوں مرتبہ میرے رسول اور مرسل اور نبی ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ معاذ اللہ، اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے جبکہ قرآن اس کی نفی کر رہا ہے۔ اگر کسی نبی نے رسول نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس نبی اور رسول پر آنے والی وحی کا ذکر کر کے اس پر ایمان لانے کو بھی لازمی قرار دیتا۔ تو قرآن مجید کے بالکل آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ نازل کیے گئے آپ سے پہلے۔ یہ فرما کر ہمیں بتا دیا کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ چونکہ یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو اب وحی بھی نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ ہم دیگر آیات کریمہ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں یعنی البقرہ میں آیت نمبر 136 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ قولوا آمنا باللہ، اور تم سب کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل کیے گئے ابراہیم کی طرف، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو نازل کیے گئے موسیٰ و عیسیٰ کی طرف، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیگر انبیاء کرام کی طرف نازل کیے گئے ان کے رب کی طرف سے، ان سب پر ہم ایمان لائے، اور اس معاملے میں لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی یہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں جن کا ذکر اللہ نے فرمایا، اور ان کی انبیاء اولاد جو کچھ بھی ان پر نازل ہوا یعنی وحی، ان پر ہم بغیر کسی تفریق کے ایمان لاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری رہنا مقصود ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ ان انبیاء پر، ان رسول پر وحی بھی آتی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بعد میں آنے والی وحی کا ذکر کر کے ان پر ایمان لانے کو بھی لازم قرار دیتا، لیکن قرآن مجید میں ایسا کوئی تذکرہ ہمیں نہیں ملتا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وحی کا سلسلہ اب منقطع ہو چکا ہے، اور وحی کے سلسلے کے منقطع ہونے کا بالکل لازمی مطلب یہ ہے کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ بھی اب ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح ہم اور آیات کریمہ کی طرف توجہ دیتے ہیں، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طرح ہم نے وحی کی نوح کی طرف اور ان کے بعد ہم نے وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، اسحاق کی طرف اور یعقوب کی طرف، اور اسی طرح دیگر سابقہ انبیاء کرام کا اللہ نے ذکر فرما کر ان کی وحی کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے بعد کسی وحی کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، جو اس بات کی بین دلیل ہے اور واضح ثبوت ہے کہ اب وحی نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، اور قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب عظیم ہے جو تمام انبیاء کرام پر ایمان لانے اور ان پر آنے والی وحی پر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیتی ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد اگر ہم ایک اور آیت کریمہ کو لیتے ہیں جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اور بڑی معروف آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اکمال دین کی اللہ تعالی ہمیں خبر دے رہا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، نعمتوں کی کمپلیشن ہو چکی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بھی ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اب دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جن پر انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں
گفتگو سماعت کریں گے۔ تو دین مکمل ہو چکا ہے۔ دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو دین دیا، جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں، یہ دین عقائد، اعمال، اخلاق، حکومت، سیاست، شخصی آداب، حلال و حرام، مکروہات و مستحبات کے قوانین کے حوالے سے بالکل مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس میں مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ ایسے قوانین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے جو جامع ترین قوانین ہیں، کہ جن قوانین کو پیش نظر رکھتے ہوئے تا قیام قیامت پیش آمدہ مسائل کو اہل ایمان بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ کسی اور نئے دین کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی نبی اور رسول کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں ہمیں اس آیت کریمہ کی تفسیر معلوم ہوتی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ ترکتکم علی شریعۃ بیضاء، کہ میں نے تمہیں ایک ایسی صاف اور روشن راہ مستقیم پر چھوڑا ہے کہ لیلھا و نہارھا سواء، کہ جس کا رات اور دن دونوں برابر ہیں۔ یعنی روشن دین نبی کریم علیہ السلام ہمیں دے کر گئے۔ تو ایسے روشن دین میں غلام احمد قادیانی ملعون کہ کالے پن کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ دین مکمل ہے، اور قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اب جب دین مکمل ہو چکا ہے، اتمام نعمت ہو چکا ہے، اور اللہ نے اسلام ہی کو بطور دین پسند کر لیا ہے، تو اب کسی کی کیا جرت جو اس دین کے مقابلے میں نیا دین لے کر آئے، یا نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے مقابلے میں اپنی نبوت و رسالت کو معاذ اللہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کریں۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمیت پر قرآن مجید کی بہت ساری آیات کریمہ پیش کی جا سکتی ہیں۔ اختصار سے 3-4 آیات میں مزید پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل یا ایھا الناس، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی آپ کی رسالت و نبوت قیامت تک کے لیے ہے، بلکہ اس کا دائرہ کار تو قیامت کے بعد اب قیامت تک کوئی رسول نہیں آئے گا، بلکہ اس کا دائرہ کار قیامت کے بعد تک وسیع ہے، کہ اس دن بھی نفسا نفسی کے عالم میں یہی رسول، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے بھی ہوتی ہے کہ انا رسول من ادرک حیا، کہ میں رسول ہوں ان لوگوں کا بھی جن کو میں اپنی ظاہری زندگی میں پاتا ہوں، ومن یولد من بعدی، اور ان لوگوں کا بھی رسول ہوں جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے بعد بھی آنے والے لوگوں کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ باطل ہے، وہ کذاب و لعین ہے، وہ اس قابل بھی نہیں کہ اس کی کسی بات کو سنا جائے۔ تو سامعین محترم،
قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کریمہ اس گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اسی گفتگو کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس میں مزید چند آیات جن میں نبی کریم علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے، ان پر گفتگو کی جائے گی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔